औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका होस्ट, आपका मेज़बान होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन COH पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्रोग्राम होम्योपैथी एंड सेहत हर हफ्ते आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और आपकी तजावीज़ का एहतराम भी किया जाता है। पाकिस्तान के माहिर और माया नाज होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं और हर हफ्ते एक ऐसी बीमारी, अहम बीमारी के बारे में डिस्कस होती है और अपने नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के ओहदेदार, सीनियर ओहदेदार यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, अपना कीमती वक्त निकालते हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं। फिर वो जो हमारे चैनल के व्यूवर हैं, इनके लिए एक अच्छी और कीमती इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत कम, लेकिन है तंग करने वाला। अगर किसी भी फैमिली का कोई फ़र्द इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है रिकवर होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि होम्योपैथी एक कुदरती और शाफ़ी तरीका इलाज है, एक सस्ता तरीका इलाज है और अल्लाह की तरफ से अपनी आवाम के लिए ये एक तोहफ़ा है। होम्योपैथी तमाम बीमारियों के लिए एक बेहतरीन शफा की मानिंद है। आज का हमारा टॉपिक है गंदम से एलर्जी। आप देखते हैं कि अक्सर घरों में कोई ना कोई फ़र्द, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई बड़ा, जैसे ही वो गंदम से बनी हुई अशिया या गंदम की रोटी खाता है तो उससे उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गंदम से एलर्जी क्यों होती है, ये क्या बला है, इसका नुकसानात क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आज हमारा पैनल इस पर रोशनी डालेगा। हमारे साथ रहिएगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाता हूँ और उसके बाद हम गंदम एलर्जी की तरफ आते हैं। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तीनों पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और स्पेशल टीवी के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा से कि डॉक्टर हुमा, आप इस पे अपने ख़यालात का इजहार करें कि ये जो वीट एलर्जी है, जिसको गंदम से एलर्जी कहते हैं या सिलिक डिजीज़ का नाम देते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होती है, मेरे नाज़रीन को बताइए ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इनवाइट किया यहाँ, बहुत शुक्रिया, और स्पेशल टीवी का भी बहुत शुक्रिया। तो गंदम से एलर्जी के हवाले से बात हो रही है। सबसे पहली बात आपने पूछा कि ये एलर्जी है, आम एलर्जी है या क्या। तो यहाँ सबसे जो अहम बात ये है कि ये आम एलर्जी से हटकर है। एलर्जी होता है, एलर्जी में है इसका शुमार, लेकिन ये दो चीज़ें हैं। एक आपने जिक्र किया सिलिक डिज़ीज़ का और एक गंदम का, यानी गंदम की एलर्जी जो है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो टोटली जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिलिक डिज़ीज़ जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो किसी जीन्स की वजह से होता है, कि अंडरलाइन जो है ना वो कॉज में जीन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जबकि जो ये ग्लूटन, इसे एलर्जी या वीट एलर्जी कहा जाता है, और ये जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही ख़िलाफ़ जब काम करना शुरू कर देता है तो वहाँ प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है। और जैसा कि ग्लूटन इससे नाम है, तो ग्लूटन एक प्रोटीन होती है कि जो अगर यानी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता या इसके ख़िलाफ़ अगर काम करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम, तो एलर्जी डेवलप करती है। जो एलर्जी इस वजह से होती है उसे हम ग्लूटन एलर्जी या गंदम से एलर्जी का कहते हैं। और इसमें गंदम खाना जो है वो प्रॉब्लम बन जाता है एक पेशेंट के लिए, उसके लिए काफ़ी यानी ये चीज़ तकलीफ़ दे हो जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर होती हैं जो अभी टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे। जी, अभी इसको और खोलें ज़रा अकील भाई आप, कि
گندم الرجی کیا ہے. مثلاً یہ اگر کسی امیونٹی سسٹم ہے تو پوری کائنات ہی گندم کھاتی ہے, تو وہ کون سا امیون سسٹم ایسا ویک ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ غالباً سینکڑوں یا ہزاروں میں سے ایک پیشنٹ جو 1% جو ہے لوگوں میں, ہاں جی 1% لوگ اس میں سفر کرتے ہیں, تو وہی 1% کیوں کرتے ہیں؟ اس کو ذرا کھول دے تھوڑا سا. جی بالکل جی, جس طرح ڈاکٹر ہما صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی ہے, تو ورلڈ وائڈ ویسے یہ 2% ہے, پاکستان میں کوئی 1.25 اور 1 کے درمیان اس کی ریشو چل رہی ہوتی ہے. اور آپ کی ایک بات کہ گندم کو ہم کیسے اوائڈ کریں, اگر گلوٹن مطلب گندم سے ہے تو اس کو اوائڈ کیسے کریں. پہلے آتے ہیں اس کی اناٹمی کی طرف. یہ ہے کہ اگر میں اور موضوع کھول دوں, اسی لیے میں نے کہا ویسے تو ہماری بہن نے بڑا اچھا اس پہ مطلب وہ کیا ہے, گلوٹن ایک پروٹین ہے جو کہ گندم یا گندم سے بنی ہوئی چیزوں میں پایا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ روٹی کھائیں گے تو گلوٹن ڈیولپ ہوگا. اچھا, جس طرح ہما چشتی صاحبہ نے بتایا کہ یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے بیسکلی, کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے اس کو ایز اے مطلب دشمن کے طور پہ لیتا ہے, اس کے اگینسٹ کام کرتا ہے. ہوتا ہے کیا کہ چھوٹی آنت کی اگر آپ اناٹمی دکھا سکیں, اگر پروڈیوسر صاحب تصویر لگا دیں مطلب پروگرام میں, تو اگر اس کی اناٹمی دیکھیں تو یہ ایک ٹاول کی طرح آپ کو نظر آئے گا, جس طرح ایک تولیہ ہوتا ہے نا, اس طرح کا اس کا سرفیس ہے. لیکن جب یہ گلوٹن کی الرجی مطلب گلوٹن کے مخالف کام کرتا ہے, تو یہ وہ سرفیس جو ہے فلیٹ ہو جاتا ہے, بالکل پلین جیسا کپڑا ہو جاتا ہے, اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں گلوٹن سے الرجی. ویسے تو کہتے ہیں ویٹ سے الرجی. ویٹ سے الرجی میں بیسکلی وہ جو پروٹین ہے گلوٹن, اس سے الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو وہ جب سرفیس اس کا فلیٹ ہوتا ہے تو وہ پھر جو بھی آپ کھائیں تو آپ کا ڈائجسٹو ٹریکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو پھر مختلف معدے کے مسائل چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی خوراک آپ کھائیں تو آپ کو پریشانی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ کا اسٹمک ڈس آرڈرز آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. تو اس کے اگینسٹ وہ ایک اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہے, جس کو امیونو گلوبولن کا نام دیا جاتا ہے. وہ اینٹی باڈیز اس میں فار ایور ڈیولپ ہو جاتی ہے. جیسے اس کو گلوٹن کہیں سے بھی ملے گا تو چھوٹی آنت ریئیکٹ کرے گی اور اس خوراک کو ایبزارب نہیں ہونے دے گی. اس خوراک کو تو نہیں ہونے دے گی, اس کے علاوہ دوسری خوراکوں کو بھی ڈسٹرب کرے گی. تو ایبزاربشن کا نظام وہ جو اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جاتا ہے اس سے سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈیو ٹو گلوٹن. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت ایسا ایڈ کریں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ اس میں جو ہے وہ ٹاول لائک اسٹرکچر ہوتا ہے, تو وہ ایکچولی ویلائز ہوتے ہیں جو کہ پروجیکشن ہوتی ہیں فنگر لائک, بالکل انگلیوں کی طرح کی جو ہے نا پروجیکشنز ہوتی ہیں انٹسٹائن میں. اور جیسا انہوں نے بتایا کہ یہ پلین ہو جاتی ہیں. جب یہ پلین ہو جاتی ہیں تو کیا ہے کہ جتنے بھی نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں, جو بھی غذائیت ہم کھاتے ہیں, وہ ایبزارب نہیں ہو پاتے, یعنی وہ جذب نہیں ہو پاتے. تو دیٹس وائی کیا ہوتا ہے, پیشنٹ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے اور وہ سارا جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے, اور نیوٹریئنٹ ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پیشنٹس میں. تو بیسک وجہ یہی ہے کہ یعنی وہ جذب ہی نہیں ہو پاتی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے ڈیو ٹو گلوٹن الرجی. اس کا اسٹرکچر ہی altogether چینج ہو جاتا ہے. تو اس میں اور اضافہ کریں کہ کیا گندم کی روٹی کھانے سے یہ ہوتا ہے, یا گندم سے بنی کوئی بھی چیز, گندم سے بنی کوئی بھی چیز, ایون کہ بیکری کے آئٹم, کوئی بھی چیز, یا بسکٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی نہیں بلکہ اگر آپ کوئی ایسا کاسمیٹک یوز کریں, کوئی ایسی میڈیسن یوز کریں جس میں گلوٹن موجود ہے, تو وہ بھی پرابلم کرتا ہے. یہ اتنا زیادہ یعنی رسک فیکٹر اس کا ہوتا ہے. اینڈ اف دی اینٹی باڈیز ڈیولپ ونس, اینٹی باڈیز اگر ڈیولپ ہو گئی ہیں تو وہ پھر ساری عمر ڈیولپ ہی رہتی ہیں. وہ پھر جیسے اس کو گلوٹن ملے گا تو وہ ریک کرے گا, چھوٹے انت ریک کرے گا. تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ کے بات کر لیں کہ کیا دودھ پینے سے الرجی ہے, کیا وہ بھی اس میں بھی گلوٹن کا بھی اثر ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو لیکٹک ہو جاتا ہے نا, لیکٹک انٹالرنس کہا جاتا ہے. وہ الرجی کی ایک ٹائپ تو ہے بٹ اس میں نہیں شامل. نہیں, دودھ سے بالکل گلوٹن کا کوئی لینا دینا نہیں. ڈسٹ الرجی ہے, دودھ کی الرجی ہے, تمام الرجیز ہیں بٹ اٹ از دا ڈفرنٹ ٹائپ آف الرجی. یہ ایک ڈفرنٹ ہے. ہاں جی بالکل صحیح. اب اس کے بعد ہے کہ الرجی اس وجہ سے ہوتی ہے جی, یہ چیز ہے جس پہ آپ لوگوں نے بڑی ڈیٹیل سے بات کر دی. اس میں قسم ہوتے تھے امیونو گلوبولن, میں نے بتایا ایک اینٹی باڈیز کیمیکل سمجھ ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ ایک دفعہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ پھر ساری لائف رہتا ہے. چھوٹی آنت میں اگر وہ ڈیولپ ہو گیا ہے ڈیو ٹو گلوٹن وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر ڈیولپ ہو گیا تو پھر کوئی بھی چیز گلوٹن میں ملے گی, وہ بسکٹ ملے, بیکری آئٹم ملے, گندم ملے, وہ ملے گا تو وہ ریک کر جائے گا اور وہ ابزارپشن کا ایشو ہو جائے گا اس میں. اب اس پہ ہم آتے ہیں ڈاکٹر سلمہ کی طرف کہ ایک ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کو
پتہ چل گیا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈسٹ الرجی یہ جو ہے اپنی ویٹ الرجی ہے یا نہیں ہے. اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں ویٹ الرجی کی, اس پہ ذرا تھوڑا سا بلند بانگ بتائیں ذرا. کسی کو K2 کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بتا دیں. اگر کسی کا پیٹ بار بار خراب ہو رہا ہو یا وومٹنگ ہو رہی ہو, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, ویٹ لاس ہو رہا ہے اور ہائٹ بھی مطلب کم ہو رہی ہے, ہاں جی, تو ہمیں پھر اس کے لیے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. یہ گندم کی الرجی سے بھی ہو سکتے ہیں, بعض دفعہ ویسے بھی کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر گندم کے الرجی سے یہ سمٹمز آتے ہیں سامنے. اگر کوئی پیشنٹ کلینک پہ آتا ہے اور آپ اس کی ایک ہومیوپیتھی ڈاکٹر, جیسے آپ اقبال ٹور میں کلینک کرتی ہیں, تو آپ سمٹم لیتی ہیں, اس میں اگر وہ کہتا ہے جی کہ مجھے کھانے کے فوراً بعد میں روٹی کھاتا ہوں اور میں واش روم میں جاتا ہوں, فوراً بعد جانا پڑتا ہے, پیٹ میں درد ہے یا وومٹ ہے, تو پھر آپ کا ذہن آئے گا اس طرف. یہ زیادہ تر اسمال انٹسٹائن پہ اثر کرتا ہے. ہماری اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ زیادہ الرجک ہوتی ہے. نہیں, ڈاکٹر کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی اسمال کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا نا, اچھا وہ بتائے گا پیشنٹ, انفلیمیشن شروع ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہ یہ 2-3 چیزیں جب بتائے گا تو پھر ڈاکٹر سوچے گا کہ کہیں اس کو ویٹ الرجی تو نہیں ہے, پھر وہ اس کو اپنا اگلا پروسیس جو ہے وہ اس کو ڈائگنوزس پہ چلا جائے گا, ٹیسٹ کی طرف جائے گا. پہلے تو ہم اس کی گندم کی جتنی بھی آئٹمس ہیں وہ رکوا دیں گے, چاہے گندم ہو یا گندم سے بنی کوئی بھی چیز ہو. اگر وہ اس سے فرق پڑتا ہے اسے تو یعنی کہ وہ تو اس صورت میں کہ جب پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھائی, اس کے ساتھ مجھے فوراً یہ ہو گیا, یا کوئی بسکٹ وغیرہ جو بھی ایسی چیزیں. ہاں, اگر وہ ڈیٹیل سے دیتا ہے, جیسے میرے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں, میں پوچھتا ہوں کہ روٹی کھاتے ہی کھانا کھاتے ہی واش روم جانا پڑتا ہے. اب میرے پاس ایک دوائی ہومیوپیتھی کی پوڈوفائلم میں 200 میں پوڈوفائلم دے دیتا ہوں, وہ اسے ٹھیک ہو جاتا ہے. کھانا کھاتے ہی واش روم جانا کہ بڑا ایک سمٹم ہے بڑا, لیکن میں نے کبھی میرا اپنا کبھی توجہ نہیں گئی کہ میں مزید سمٹم لوں کہ یہ ادھر تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے پاس ان سمٹم کے ساتھ آتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اپنے کان اور آنکھیں کھول کے دیکھے کہ یہ پیشنٹ مجھے یہ بتا رہا ہے, خدا نہ خاصہ اس کو یہ مسئلہ تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا, اس کی سمٹمز تو اسٹمک کی بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں, السر سے بھی ملتی جلتی ہیں, لیکن اس میں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی اگر بات کریں تو آپ کو جو سمٹم ملے گی اس میں سانس کا اکھڑنا بھی پایا جاتا ہے, جس کو ہم ایزما یعنی کہ ایستما لوگ بولتے ہیں, بل ایزما سانس کی رکاوٹ بھی بعض بار بنتی ہے. اچھا, اس میں مزے کی بات ہے, ڈاکٹر ہمارے مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس میں فلو لگنے جیسی علامات بھی پائی جاتی ہیں, مطلب ہیڈ ایک, سنیزنگ, رنی نوز, واٹری رنی نوز, تو یہ علامات بھی پائی جاتی ہے. لیتھارجی بھی موجود ہے. لیتھارجی بھی موجود ہے. یہ ڈفرینشیل ڈائگنوزز, آپ کو وامٹ بھی ہو رہا ہے, نوزیا بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, دل گھبرا رہا ہے, اور آپ کو میں یہاں سوال پوچھوں گا آپ کو روک کے کہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کے لیے تو بڑا مشکل نہیں ہے اس کو ڈائگنوز کرنا. بڑا آسان ہے, میں وہی بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو. فلو ہے, موسمی بھی ہو سکتا ہے, سانس کا رکنا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. فلو میں سانس نارملی نہیں رکتے, اگر آپ کی اسٹفی نوز نہیں ہے تو سانس نہیں رکتا. اس میں اسٹفی نوز نہیں ہوتی. ہماری ایک بڑی سینئر ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور جو ہمارے ساتھ تھیں, آج کل نہیں ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کی فرینڈ ہیں, کدھر چلی گئی, تو ان کو ایسما کا ایشو ہوا ہے, یعنی کہ پرسوں مجھے ان کی میسیج آئے ہوئے تھے کہ سر وہ جو دوائیاں آپ نے مجھے لکھوائی تھیں, چیک کرایا تھا, وہ نہیں ہے. تو آپ اب آج کل میں انہیلر پہ ہوں کہ ہر 1 گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد مجھے انہیل کر کے اپنے آپ کو چلانا پڑ رہا ہے. تو سر اس کا شک کیا جا سکتا ہے اگر رنی نوز موجود ہے, ہیڈ ایک موجود ہے, لیکن میں وہی میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو کہیں ایسا ایشو تو نہیں ہے. ڈیفینیٹ اگر ایزما کا ایشو ساتھ میں ہے تو ہمیں اس شک میں پڑنا چاہیے, بالکل ہمیں اس طرف جانا چاہیے. لیکن ساتھ لوز موشن ہوتے, وومٹنگ, وہ بھی لوز موشن اور لوز موشن کے علاوہ کانسٹیپیشن بھی رہ سکتی ہے. کنکلوڈ کر لیں ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ کی بات اور آپ کی بات کہ سب سے پہلے تو جو پہلے سمٹم ہے پیٹ کا خراب ہونا ہے, وومٹ ہے, پیٹ کا خراب ہونا اور بار بار خراب ہونا, بار بار خراب ہونا, اور جیسے انٹیک لیور آپ بھاگتے ہیں, ہاضمے کی خرابی کے ساتھ سانس کا اکھڑنا اور فلو شلو بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی, یعنی کہ اگر یہ 5 6 7 سمٹم ہمارے پاس آ جائیں, اسکن ریشز بھی اپیئر ہو جاتے ہیں اس میں, یا مس کر رہے ہیں, ریشز مس کر رہے ہیں. یہ میں نے ریشز والا تو دیکھا ابھی کسی نے اس پہ بات کی. ہاں, ریشز, اسکن کے ریشز وہ فلو میں نہیں ملیں گے آپ کو, لیکن اس میں ملیں گے, لیکن اس میں ہوتے ہیں.
لیکن ہاں اس میں ضرور ہوتے ہیں وہ ریشز ہوتے ہیں. ریشز بھی ہیں. ایک بچہ تھا میرے پاس آیا تھا, ایون اچی آئیز اور رنی آئیز بھی ہیں اس میں, یعنی کہ آنکھیں جو ہیں ان سے پانی بہتا ہے اور خارش ان میں محسوس جب ہوتی یہ ہے. کلیئر ہوگی جی. کہ ناظرین آپ بھی یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کو بار بار موشن, پیٹ خراب, کھانا ہضم نہ ہونا کے ساتھ یہ اگلی 5-6 سمٹم بھی ہیں, تو آپ ویٹ الرجی کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی کہ پھر ہم لوگ اگر یہ سمٹم نظر آئی ہیں تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر ہوبا یہ بتائیں کہ ایک پیشنٹ کے یہ سارے سمٹم آ گئے ہمارے پاس. پہلے جو ڈاکٹر سلمہ نے وضاحت کی 5-6 سسٹم یہ آ گئے, اسٹامک ڈس آرڈر, اگلے آ گئے سانس کو کھڑنا, یا اس میں کوئی ایک ریشز والا آ گیا, تو پھر ایک ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پھر اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم اس کو ڈیل کرے گا. نہیں, پہلے تو اس کا ڈائگنوزس کی طرف جائے نا. آپ نے اگر مطلب اتھینٹسٹی مزید چاہیے آپ کو اپنا ڈیزیز کو کنفرم کرنے کے لیے, جب سارے سمٹم پیشنٹ نے دے دیے تو اب ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس کیا رہا ہے کہ فٹافٹ سمٹم کو دوائی دے گا, یا پہلے اس کو ڈائگنوز کروائے گا, کنفرم کروائے گا. اگر کنفرم کرنا ہے اور اتھینٹسٹی چاہیے تو ڈیفینیٹلی اس کے ٹیسٹ موجود ہیں جو وہ کروانے چاہیے ہمیں. ڈائگنوسٹک ٹولز کو اگر ہم استعمال کریں گے تو چند ایک ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ پوری چیز سامنے آ جاتی ہے. جیسے IgA اگر جو ہے اینٹی بائیڈیز کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس سے کنفرم پتہ چل جاتا ہے اگر وہ بڑی ہوں تو یہ سیلک ڈیزیز ہوتی ہے, جبکہ جو گلوٹن الرجی ہوتی ہے نا اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. اینڈوسکوپی از دا اتھینٹک ٹیسٹ جس میں 100% پتہ چل جاتا ہے کہ یہی پرابلم ہے. ہوتا ہے کہ اینڈوسکوپی کے تھرو ایک کیمرہ اتارا جاتا ہے, چھوٹی آنکھ تک ایکسس کیا جاتا ہے اور وہاں سے بایوپسی ایک سیمپل لیا جاتا ہے, اس کی باقاعدہ بایوپسی ہوتی ہے. بایوپسی کے تھرو تو 100% کنفرم ہے کہ چھوٹی آنکھ کنفرم ہو جاتا ہے. دوسرا جس طرح وہ کہا نا IgE کی جو بات کی ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایمونو گلوبولن کی مقدار چیک کی جاتی ہے کہ جسم میں کیا موجود ہے. بیسیکلی وہ کیا جاتا ہے اس میں اسکن کو پرک کیا جاتا ہے, اور پرک کرنے کے بعد گلوٹن کی ایک مقدار یعنی کہ وہ پروٹین انجیکٹ کیا جاتا ہے, اور پھر 20 منٹ تک ویٹ کیا جاتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا, اگر اسکن پر ریشز بن جائیں تو وہ 100% موجود ہے کہ اینٹی باڈی آلریڈی ڈیولپ ہے, اور اس پیشنٹ یہ سیلک ڈیزیز کا پیشنٹ ہے یا گلوٹن الرجی اس کو موجود ہے. اینٹی TTG بھی ہوتا ہے. اچھا ہم ویٹ الرجی اس کو میں یہی تھوڑا سا پچھلے دنوں میری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ایشو ہوا, تو میں اس کو لے کے گیا چغتائی لیب میں, تو انہوں نے اس کی اسکن پہ نا کچھ ایسے رگڑ کے نا کچھ دیکھا, تو بعد میں جب کہتے جی 3 دن کے بعد آنا, آپ نے اس کو دھونا نہیں ہے. 3 دن کے بعد گئے ڈاکٹر نے, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی آپ کی یوویائٹس ہے. یعنی کہ اسکن کے ٹیسٹ سے یوویائٹس آپ نے کیسے ڈاکٹر, انہوں نے کہا جی یہ آنکھوں کی TB ہے. یعنی کہ وہ اس سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آنکھوں کی TB ہے. وہ ریشز جو تھے وہاں پڑے ہوئے تھے. یعنی کہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے. جی. تو ناظرین ہمارا پروگرام چل رہا ہے ویٹ الرجی. گندم یا گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے سے اگر آپ کو کوئی پرابلمز ہوں, جیسے میرے پینل نے 7-8 چیزیں بتائیں. سب سے پہلے موشن بار بار آنا, وامٹ ہونا, دل خراب ہونا, ہاضمے کی خرابی, اس کے بعد آگے باڈی پہ ریشز اور فلو کی اقسام ہیں, سانس کا اکھڑنا وغیرہ. تو اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر ان علامات کے ساتھ آپ آئیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو روٹی کھانے کے بعد کی اگر یہ علامتیں ہیں تو آپ کو گندم سے الرجی ہے. اس کا پھر ٹیسٹ کروائیں اور ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ان بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک سے پہلے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اور ابھی میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی مہمان ڈاکٹر سلمہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ کیا یہ بیماری اگر ایک فرد کو ہے تو یہ پھیل سکتی ہے, باقی لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ٹرانسفریبل بیماری ہے یا وبائی کے کیا لیں آپ, وبائی مرض ہے, اس کو کیا کہیں؟ یہ ہمیں کسی سے لگ نہیں سکتی, جینیٹک آ سکتی ہے ہمارے اپنی فیملی کی طرف سے.
اگر ہماری یعنی وہ تو ایک ہے نا کہ آپ کے خاندان سے ماں اور باپ سے آگئی, وائرل نہیں ہے جی وہ بھائی, وائرل نہیں ہے, لیکن یہ یعنی کہ اگر مجھے ہے تو آپ کو نہیں ہے, یا اگر عقیل بھائی کو ہے تو ہما صاحبہ کو, یعنی کہ ایسا نہیں ہے. محلے میں کسی ایک کو ہے تو دوسرے کو, مطلب اس کی چھینک سے مطلب صحت مند بندہ بیمار نہیں ہو سکتا, نہیں وائرل نہیں ہے, یا کوئی چیز استعمال, جھوٹا برتن, تو یہ جو سفر کر رہا ہے وہی کر رہا ہے, یہ بیماری ہے پھیلتی ہے یا نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا, بس جس میں ہے اسی میں رہتی ہے, کسی اور کو نہیں لگ سکتی. اچھا, تو اس میں ایک اور ابھی ڈسکس ہوا تھا, میں وہ بھی آپ سے سوال کرتا ہوں پھر جاتا ہوں آگے, کہ یہ اس سے چھوٹی آنت ہی کیوں متاثر ہوتی ہے؟ ہماری چھوٹی آنت بہت سینسیٹیو ہوتی ہے, تو جس کو ویٹ الرجی ہے وہ گلوٹین برداشت ہی نہیں کر سکتی اس کی آنت. جیسے ہی وہ چیز کھائے گا کوئی ویٹ والی, جہاں پہ کوئی بنی ہو یا ویٹ کی روٹی, کوئی ایسی آئٹم, تو سب سے پہلے اس نے چھوٹی آنت پہ ہی اثر کرنا ہے. اگر ہم اس کو روک نہیں سکیں تو چھوٹی آنت اتنی انفلیم ہو جائے گی کہ اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ چھوٹی آنت سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اسے, کہ چھوٹی جو ہے جی چھوٹی ہے. اور اس کی علامات میں آپ اضافہ کریں عقیل بھائی. اس کے علامات تو ٹوٹلی ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, جملہ وہی علامات ہے جو ہم پیچھے مطلب ریشز, اسکن ریشز بننا, جو ڈفرینشیل باتیں میں کر لیتا ہوں, اسکن ریشز علامات پلس آ جائیں اس کے نقصانات. نقصانات اوبیسلی آپ کا ڈائجسٹو ٹریک ڈسٹرب ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جی تمام بیماریوں کی جڑ میدا ہوتی ہے. اگر میدا آپ کا ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر میدا ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ مطلب ٹھیک نہیں ہے. تو میدے کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے, میدا ٹھیک ہے تو تندرستی, وہ کہتے ہیں نا 1000 نعمت ہے. تو میدے کو دیکھیں, اگر یہ ڈسٹرب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ذائقہ بھی گیا اور صحت بھی گئی, دونوں طرف سے گئی. جی, تو آپ اس پہ ڈالیں روشنی کہ اب تو کافی کچھ ہو گیا ہے, کہ اس میں احتیاط ہے کچھ؟ جی ڈاکٹر صاحب, احتیاط یہی ہے کہ ایک تو یہ لائف موڈیفائنگ ڈیزیز ہے. دیکھیں جی, لائف موڈیفائنگ ڈیزیز ہے, یہ پوری زندگی جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے اس شخص کی, کہ اس کو یعنی چینج کرنی پڑتی ہے, اور اس کو جو ہے نا اس پہ لے کے آنا پڑتا ہے گلوٹن فری ڈائٹ کے اوپر. صرف یہی احتیاط ہے. ایسا نہیں ہے, نہیں اگر ہومیوپیتھی پہ نہیں ہے تو ویسے بات, ہومیوپیتھی پہ نہیں ہے تو اور اس کا کسی ابھی ہم میڈیسن کے بغیر بات کر رہے ہیں, دنیا میں کوئی اور پیتھی نہیں ہے جو اس کا علاج کرے. بالکل, آپ اس کے بتا رہی تھی آپ. ہاں جی, کیونکہ جو گلوٹن ہے نا, گلوٹن فری ڈائٹ پہ آ جائے گا پیشنٹ تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کر لے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ آپ گندم اور گندم سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں. اس میں باجرے میں بھی کچھ حد تک یہ چیز ہوتی ہے. اگر ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو جو ہے نا اس سے بچت ہو سکتی ہے. اب وہ چاہے بیکری آئٹم کی صورت میں ہو, چاہے آپ ویسے روٹی کھا رہے ہیں گندم کی بنی ہوئی, یا گندم سے تیار شدہ کوئی بھی چیز آپ کی ڈائٹ میں اگر موجود ہے اور پیشنٹ کو گلوٹن الرجی ہے یعنی گندم سے الرجی ہے, تو وہ پرابلم ڈیفینیٹلی کرے گی. اس لیے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوگا. اور یعنی جو بہت سارے اوائڈ کرنا ہے وہ یہی ہے, بیکری آئٹمس ہیں, بریڈ ہو گئی, ٹھیک ہے, جس چیز میں گلوٹن ہے وہ مینشن ہوتا ہے. یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اچھے جو سٹیز ہیں ان میں تو یہ باقاعدہ جو ہے اس کے بارے میں ڈائٹ پلان اب اور ڈائٹ الگ سے ملتی ہے مارکیٹ میں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پر ابھی ویل نون نہیں ہے یہ, وہاں پر یہ چیز اویلیبل نہیں ہے, تو وہاں یہی چیز ہے کہ پھر اس کے آلٹرنیٹ کی طرف آ جائیں. کیونکہ گندم جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پہ گندم ہی کھائیں گے تو ہم جی سکیں گے, ایسا نہیں ہے. تو یہ یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ گندم سے الرجی والا پرسن جو ہے اس کے لیے کوئی بہت لائف تھریٹنگ پرابلم آ جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ اس میں اگر بازار سے کچھ خرید تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں گلوٹن تو ایڈ نہیں ہے کسی چیز میں. ڈاکٹر صاحب اس پہ لکھا ہوتا ہے گلوٹن فری لکھا ہوتا ہے باقاعدہ. ایک تو یہ, لیکن وہ پروسیس فوڈ ہوتے ہیں, بہت مہنگے ہیں, وہ عام پاکستان کے حالات کے موافق نہیں. تھوڑا سا ڈاکٹر ہما کی بات میں خوراک پہ انٹیک پہ بات کر لیتے ہیں, میں ایڈ کر دیتا ہوں. اچھا, اب سوال آتا ہے کہ گندم نہیں لیں گے تو کیا لیں گے, یہ ایک بہت بڑا $1 ملین کویسچن. بالکل, تو اس کو آلٹرنیٹ آپ رائس سے کر سکتے ہیں. چاول میں گلوٹن بالکل زیرو ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کی روٹی کھائیں, جو بالکل ٹھیک ہے, اور جوار بھی غالباً جوار, تو یہ چیزیں آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ گندم کے بغیر زندگی نہیں چلتی. آپ فروٹس لے لیں, بہت سارے ایسی چیزیں, آپ مچھلی کھائیں, انوالو کریں, مچھلی میں آپ پینٹس کھائیں, آپ
اور نٹس کھائیں. روٹی تو نہیں ہے نا, پینٹ روٹی تھوڑی ہے سر آپ نے روٹی گاؤں جو میں ہے ایک بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پینٹ کھائیں تو کیسے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی, بینگ اے مہمان پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گندم کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے؟ یقیناً گندم کھانا زندگی کے لیے ضروری بھی ہے, اس لیے کہ اللہ نے گندم, اب میں اس کے کھل کے اس کے فائدے بتاؤں تو شاید آپ تصور بھی نہ کریں کہ گندم کے کیا کیا فائدے ہیں, اور گندم ایک بنی نوع انسان کے لیے کیوں ضروری ہے. ہمارے بابا آدم نے جو گندم کھائی تھی اور جو بعد میں بھگتنا پڑا وہ بھی گندم ہی سے ہی ہوا تھا, وہ گندم ہی تھی. لہٰذا گندم کے بغیر لائف بالکل بھی ہمارے یہاں ایریا میں, ہمارے دیہاتوں میں اگر کسی بھی گاؤں کا ایک بچہ یا ایک نوجوان وہ گندم سے روٹی نہیں کھاتا تو اس کی زندگی بیکار ہے, اس کے پاس آپشن ہی بڑے کم ہیں. یہ تو بڑے ہائی لیول پہ امیر لوگوں کے ہیں کہ وہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. گندم کے آٹے میں اور جو کے آٹے میں زمین آسمان. چلے میں غریب کے لیے ایک ٹوٹکا بتا دیتا ہوں. لیکن نہیں, ہم ٹوٹکا نہیں آتے, ہم اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو گندم الرجی والا پیشنٹ اپنی لائف کو ٹوٹل چینج کرے, اگر وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا, اگر وہ سیلف ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے کہ گندم یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز بھی نہ کھائے, وہ فش کھا لے, وہ پینٹ کھا لے. ڈاکٹر صاحب رائس اتنی بڑی پروڈکٹ ہے, دیکھیں نا اس کی روٹی بھی بنتی ہے, اور پاکستان میں بہت بڑی فصل ہے, فصل ہے رائس. جی جی, چاول کے آٹے کی روٹی یوز کریں, جو کو استعمال کریں. اپنے یعنی کہ ایک فیملی کا اس کا ٹوٹل کچن اس لمیٹڈ ہو جائے گا, سیپریٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا یہ الرجی کے حوالے سے اتنا رسک فیکٹر ہوتا ہے. اگر گلوٹن الرجی تو پھر بھی جو ہے وہ کسی طرح سے قابل برداشت ہو جاتی ہے, کوئی جیسے کسی فنکشن پہ گئے, کسی ایونٹ پہ کھانا پڑ گیا تو اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. بٹ کیا ہے کہ جون سی یہ سلک ڈیزیز ہے, ایسا پیشنٹ اگر اس یعنی جس چکی پہ آٹا گندم کا پسا گیا ہے اگر آپ وہاں سے رائس کا آٹا کروا کے اس کو دیتے ہیں وہ پھر بھی بیمار ہوگا, یعنی اتنا زیادہ ایگزیکٹلی وہ ٹریگر کر جائے گا, اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو پروسیس میں آ جائے گا اور وہ پھر 3-4 ماہ جو ہے وہ تکلیف کاٹے گا. پھر دوسرا ڈاکٹر صاحب غذا کی بات ہوتی ہے, ایک میں ہمارے دیہاتوں میں بھی بڑی وافر مقدار میں ایگس, آپ ایک انڈا روزانہ کھا لیں, اگئی, ہاں پشتوں میں اگئی, اردو میں انڈا, انگلش میں ایگز اور پنجابی میں بھی انڈا ہی, ٹھیک ہے. ایک ایگ اگر روزانہ ایک انسان میرے جیسا یا آپ جیسا کھا لے تو خدا نہ خواستہ اس کے نیوٹرنس میں کمی نہیں ہوتی, اس میں ہر چیز, ہر قسم کے وائٹامنس, ہر قسم کے نیوٹرنس, شوگر لیول, سالٹ لیول, ہر سوڈیم لیول, ہر چیز موجود ہے ایک ایگ. تو جس کو گلوٹن الرجی ہے اس پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ انڈا ضرور کھائے, ایک کھا لے, 2 کھا لے, اگر افورڈ کر سکتا ہے تو. وہ افورڈنس کی بات آ گئی نا کہ ہمارے ملک میں افورڈ نہیں ہو سکتا, تو انڈا کم از کم دیہاتوں میں ضرور افورڈ ہو سکتا ہے کیونکہ کھیت کھلیان ہے اور فری آف کاسٹ ہے, مرغیاں بھی دیسی ہیں. جی سیڈز کی جیسے بات ہو رہی, بیج, اسی طرح چارے مغز جو عام طور پہ 4 مغز ہیں, یہ ان میں وہ افادیت ہوتی ہے, وہ کیلوریز ہوتی ہیں, وہ ڈائٹ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا فائدہ مند ہوتی ہے سلسلے میں, اور وہ پوری کر دیتی ہے ان نیوٹرینٹس کو کہ جو کہ نقصان پہنچاتے ہیں اگر نہ پورے ہوں تو. اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, کیا ہومیوپیتھک میں اس کا اچھا علاج موجود ہے؟ سر ہومیوپیتھک میں ہی علاج موجود ہے, اچھا تو دور کی بات ہے, صرف ہومیوپیتھی ہی ہے جو اس کا علاج کرتی ہے. باقی پیتھیوں میں کیوں نہیں علاج اس کا ہے, بس ایلوپیتھک میں کیوں نہیں علاج؟ سر وہ کس چیز کا علاج کرے, مطلب موشن کا کریں گے سر, بیڑا کر کریں گے نا, موشن کا علاج کریں گے تو موشن تو ہے ہی نہیں پیشنٹ کو, نہیں وہ موشن کا علاج کریں گے تو بیڑا کر کریں گے, اس پیشنٹ کو موشن ہے ہی نہیں, بار بار موشن آ رہا ہے سر, اس کو موشن نہیں ہے نا, یہی تو پرابلم ہے. اس کو گلوٹن وہ اپنے حساب سے موشن کا ڈائریا کا علاج, وہ مطلب اس کا گردہ فیل کر دے گا, اس کا جگر فیل کر دے گا, اینٹی بایوٹکس دے دے گا, یہی تو پرابلم ہے ڈاکٹر صاحب. کاؤز کیا ہے, کاؤز اگر آپ کو ڈائگنوز ہے, اور بینگ اے ہومیوپیتھ میں بتاتا ہوں, میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جناب میں جیسے ہی کھانا کھاتا ہوں
تو میں واش روم کی طرف بھاگتا ہوں, مجھے ڈائریا ہو جاتا ہے, میں اس کو چائنا دے دوں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, چائنا میڈیسن دوں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اسی طرح ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے کہ جی میرا جو اسٹول ہے وہ واٹری ہے اور یلوئش ہے, میں اس کو نیٹرم سیلف دوں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور فلیچولنسی ہے اگر بہت زیادہ اس کے بالکل, تو نیٹرم سیلف کیور کرے گی. اور گیس ہے, اگر پیٹ میں گیس بن رہی ہے, معدے میں گیس, میں لائکوپوڈیم دوں گا, وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو حسن ہے ہومیوپیتھی کا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کس چیز کا علاج کرنا, آپ موشن میں لگے رہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب اگر اس کو ساتھ یہ رائنائٹس ہے یا جیسے الرجی کا پرابلم ہے, تو اس میں ایلیم سیپا بہت اچھا کام کرتی ہے اور گلوٹن الرجی کو ٹھیک کر دے گی وہ, اگر یہ پرابلم ہے ساتھ میں. اب دو چیزیں آ جائیں نا جی کہ سمٹم آپ کے پاس آ گئے ہیں 7-8, مثال کے طور پہ ایک سمٹم ہے بار بار موشن کا, وہ بھی ہے, دوسرا ہے ڈائجسٹو سسٹم کا بھی پرابلم ہے, تیسرا اس کو پین کا بھی ہے, ایبڈومینل پین ہے, چوتھا اس کو یہ فلو کی بھی ہے, بار بار واٹری آ رہا ہے ناک سے. ڈاکٹر صاحب وہ تو پھر آلٹرنیشن بھی کرا دیتے ہیں نا. ایلیم سیپا اکیلی تو نہیں دے گی نا. نہیں وہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے. اور پیٹ درد کی آپ بات کریں تو کولوسنتھ بہت اچھا کام وہاں پر کرے گی جہاں گلوٹن الرجی بھی اور پیٹ کی تکلیف بھی موجود ہے. لائکوپوڈیم جس طرح پیٹ درد کی بھی اقسام ہے کہ مثلا اگر اس میں ذرا انکلوڈ کریں نا, آپ بھی ذرا حصہ لیں اس میں, ان کے پارٹس جو پیٹ درد ہے کہ پیٹ درد ہو رہا ہے مسلسل, اس کو دبایا ہے, سکون مل گیا. ایک چیز آپ کو یہاں کلیئر کر دوں ڈاکٹر صاحب, دبا کے جھکا ہے کوئی بندہ, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہاں پہ کولوسنتھس دے دے, کولوسنتھس دے دے, اس سے وہ تکلیف ختم ہو جائے گی. اگر دبانے سے زیادہ ہو رہی تکلیف پھر کیا کریں؟ دبانے سے زیادہ ہو رہی ہے پھر لائکوپوڈیم, پھر مل جل کے دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اگر دبانے سے پرابلم زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو. ڈاکٹر صاحب ایک اور مزے کی بات ہے, آرسینک البم کا اگر پیشنٹ ہوگا نا, اس کیس میں یہ گلوٹن الرجی کی بات ہو رہی ہے, آرسینک کا پیشنٹ, اس کا ویٹ لوز ہوگا, تو یہ تو ڈاکٹر کی قابلیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آ جائے جو ویٹ لوز کر رہا ہے. حالانکہ آرسینک میں ویٹ لوز کی بہت کم ہے, لیکن اس کا ایک ٹچ موجود ہے. آرسینک البم اگر میڈیسن ہوگی, دوسری ایسوسیٹ سمٹمس بھی ہوگی. جیسے آپ نے کہا نا جی کہ رنی نوز ہے, اس کو نزلہ زکام ہے, آرسینک میں موجود ہے, ٹھیک ہے, پخانے آرسینک کے اس میں موجود ہیں. تو یہ بالکل میڈیسن ایک ہی بنے گی, کلاسیکل ہومیوپیتھی کے نا, تو ایک میڈیسن لیکن نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو آپ نے بات کی نا پیٹ درد کی, یہ چیز جو ہے نا گلوٹن الرجی میں پیٹ درد نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نہیں ایسوسیٹ نہیں کرتا, یعنی پیٹ خراب رہتا ہے اس کا, لیکن پیٹ میں درد نہیں ہوتا. پیٹ ایسا خراب رہتا ہے جیسے ہی انٹیک لیا وہ بھاگتا ہے واش روم کے. پیٹ خراب ہونے کے بھی سٹیجز ہیں نا, اس کو موشن نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کھانے کے فوراً بعد ہوگا اس کے ساتھ کھانا جیسے کھائے گا, ابھی کھانا ختم نہیں ہوا, وہ بھی گندم کی روٹی کھائے گا, 1 منٹ میں آیا گندم کی روٹی, 1 منٹ میں آیا تو وہ بھاگے گا. تو وہ اس کو آپ موشن کی اگر اینٹی بایوٹکس دیں گے تو وہ تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اسے نوزیا اینڈ وامٹنگ بھی رہے گا, یعنی متلی کی کیفیت بھی رہے گی. ایک بار پھر سے تھوڑا سا ناظرین کے لیے کوئی جنرل میڈیسن بھی ہے ویٹ الرجی کی. مثلا میں ایک دوائی اکثر یوز کرتا ہوں, آپ لوگوں نے نام نہیں لیا, ہسٹامن. ہسٹامینم بہت اچھی میڈیسن ہے. اگر ویٹ اس الرجی میں کی سب سے بڑی دوائی, یعنی کہ اور کوئی اس میں اضافہ کریں, ویٹ الرجی کی میڈیسنز کون سی ہو سکتی ہیں؟ سورائنم اینٹی چائنا دے میازمیٹک سکتے ہیں, ویٹ الرجی جہاں پہ تھوڑا سا اونچا آپ کم بولتی ہیں, تھوڑا سا اونچا. سر چائنا دے سکتے ہیں ویٹ الرجی میں, کولوسنتھس اور آرسینک البم, پوڈوفائلم ہو گیا. پوڈوفائلم بھی ہے اس میں. مرکسول دے سکتے ہیں. کاربوویج بہت اچھی کاربوویج ہم میڈیسن ہے. مس کر رہے ہیں, کاربوویج مس کر رہے ہیں. بہت اچھا کاربوویج کام کی ایک کرتی ہے. بہت بڑی نشانی ہے, ایک تو اس کو سٹول ہوگا, تو ڈائریا ہوگا, لیکن وہ بدبو اس کی اتنی بدترین ہوگی کہ آپ واش روم میں مردار ٹائپ کی, اور 6 بالٹیاں 10 بالٹیاں میں اس کی وہ بدبو نہیں جاتی. تو اگر ایسی سمٹم موجود ہے تو پھر کاربوویج ہی میڈیسن ہے, دوسری بنے گی نہیں. جی اس کے علاوہ اور آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ویٹ الرجی کے جو ہے نا پیشنٹ کو میں نے کیور کیا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورائنم جو ہے. اچھا چلیں, آپ نے یعنی کہ کیس آپ کے پاس آیا ہے؟ جی الحمدللہ. میل تھا فیمیل تھا؟ فیمیل تھی. ایج جو ہے وہ میڈل, یعنی جو 50 سے اپ. وہ آپ جتنی تھی تقریباً 15 سے یا 50 سے؟ 50 سے اوپر. تو کہتے ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب کی ایج 50 میری ہانی ہوئی نا. ہاں جی, تو جی ان میں یہ پرابلم تھا. اور آپ نے سمٹم ادھر ڈیٹیل سے بھی آپ بات کریں نا. اس میں یہ ہے کہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اینٹی سمٹم لیے آپ نے ڈاکٹر صاحب, اینٹی میازمیٹک اسے دی, کیونکہ جو ہے یہ تو آپ نے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات تو کر لیں ڈاکٹر صاحب, ڈیفینیٹلی ہسٹری تو لینا سب سے امپورٹنٹ ہے نا. بتائیں نا کہ کیا بتایا آپ نے کہ میں نے اینٹی میازمیٹک دی. یہ دیکھیں نا, میں بتا رہی ہوں. آپ بتائیں جی کہ جیسے پیشنٹ کلینک کے دروازے سے اندر آیا,
پھر وہ بیٹھا پھر میں نے پوچھا کہ بتائیں اس نے کیا کیا بتایا, کیوں آپ نے اینٹی میازمیٹک دی؟ ہاں جی بالکل ایسے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ انٹر ہوا نا جب, تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو پیشنٹ ہے میرے سے علاج کروانے آیا, اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے ڈائگنوز ہوا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے ویٹ الرجی کا. جب اس نے منہ سے بتا دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. پیشنٹ بن میں کہ شاید آپ نے اس کو ڈائگنوز خود کیا. ڈائگنوز نہیں, ایک چیز سامنے وہ ڈائگنوز ہی تھا آلریڈی. تو میڈیسنز کون سی دی ڈاکٹر صاحب وہ بتا دیں. اس میں اینٹی میازمیٹک وقت میڈیسن بچ گیا نا. ہاں جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے, بچ بھی جاتا ہے. یہ تو وہ بات تھی کہ وہ آپ کا بالن کیسے بنا, اور دو لوگ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو روٹی ہوتی کم, کھانا کا ہوتا ہے کم, تو اب دونوں ایک بڑا چلاک ہوتا ہے آپ کی طرح, وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کھانا ایک بندے کا ہے, ہم دو ہیں, تو مطلب آپ اسے مطلب آپ جیسے جو ہوتا ہے وہ اگلے سے پوچھتا ہے یار تیرے والد صاحب کیسے فوت ہوئے. کہتا ہے یار کیا بتاؤں, ان کو پہلے بخار ہوا, پھر نزلہ ہوا, پھر زکام ہوا, پھر ہم اس کو ہاسپٹل لے کے, وہ مین وائل نا وہ 5-10 منٹ گزر گئے, اب وہ بتا رہا ہے اور ساتھ میں نوٹ کر رہا ہے کہ وہ کھانا ختم کرتا جا رہا ہے اپنا. پھر اس نے کہا یار میں تو اسی چکر میں رہوں کہ پھر وہ بیمار ہوئے, ہاسپٹل گئے اور ایسے ہوتا وہ فوت ہو گئے, تو یہ تو میرا کھانا ختم ہو رہا ہے. تو وہ اپنا کنکلوڈ کرتا ہے. تو اب دیکھتا ہے کہ میں اب اس کو باتوں پہ لگاتا ہوں. تو اس طرح یار آپ کے والد صاحب کیسے فوت ہوئے؟ کہتا ہے یار چھت سے گرے اور درم کر کے مر گئے, چل کھانا کھائیے. اچھا جی, آپ بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ کہ اینٹی میازمیٹک میں نے اسے دی کیونکہ سیزنل جو ہے نا اس کے اوپر افیکٹ ہوتا تھا, سیزن چینج ہونے کے ساتھ اس کو پرابلم ہوتی تھی. تو سورائنم جب ہم دیتے ہیں تو وہ ہے فیور کی بھی بہت اچھی میڈیسن ہے, اور یہ ویٹ الرجی کی بھی ٹینڈنسی کو جو ہے نا توڑنے کے لیے ایک اچھی اینٹی میازمیٹک میڈیسن ہے اگر سمٹمز میچ کر رہی ہیں تو. پھر دوسری بات یہ کہ برائنیا میں نے اس کو ساتھ میں دی کیونکہ ڈرائنس تھی اس کی فل باڈی پہ, اور اس کے تمام سمٹمز برائنیا سے میچ کر رہے تھے. تو اس طرح سے جو ہے اس کا کیور. کتنے مہینوں میں پیشنٹ ٹھیک ہوا؟ پیشنٹ 2 to 3 months جو ہے اس کو لگے تھے, اور آلٹرنیشن اس میں اس کی سمٹمز کے مطابق ہوتی رہی. اس کے بعد وہ گندم سے بنی ہوئی چیزیں کھانا شروع ہو گیا؟ ہاں جی اسٹارٹ تو ہو گیا تھا بالکل, اور اس کو اس طرح سے پرابلم بھی نہیں ہوئی. جی تو ناظرین, آج آپ نے پروگرام دیکھا, یقیناً انٹرسٹڈ بھی تھا, امپورٹنٹ بھی تھا, اور یہ ایک بہت بڑی انفارمیشن بھی تھی جس میں ہمارے پینل نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری انفارمیشن سے آگاہی دی کہ ویٹ الرجی کیا ہوتی ہے, اس کی علامات کیا ہوتی ہیں, کیسے اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے, اس کا پرہیز کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کی جو ہے کازز کیا ہیں, یا کن کن چیزوں سے بچ کے اس سے چلا جاتا ہے. لیکن اینڈ پہ جو پینل نے بڑی ڈیٹیل سے وضاحت کی کہ ہومیوپیتھی کے ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ ویٹ الرجی کا علاج اسی میں ہی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز, آپ کی فیملی کا کوئی فرد گندم کی الرجی, ویٹ الرجی میں سفر کر رہا ہے یا مبتلا ہے, تو بجائے اس کے ادھر ادھر پھرنے کے, آپ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, آپ کسی بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ بالکل آپ ہی کی طرح ایک نارمل زندگی بسر کرے گا, گندم سے بنی ہوئی چیزیں بالکل کھائے گا, اور اس کو کسی قسم کی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس یا جو گندم کی الرجی سے نقصانات ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو یہ الحمدللہ ہومیوپیتھی کے پاس ایک ایسا, یہ ہومیوپیتھی سائنس بھی ہے, فن بھی ہے, اور اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہے کہ ایسی بیماریاں جس میں کسی اور پیتھی میں علاج نہیں ہے, ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہے. تو انشاءاللہ آج کا پروگرام یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, پروگرام ضرور دیکھیے گا, اور اس کے بعد اپنی تجاویز بھی ہمیں سینڈ کیجیے گا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنے گرد و نواح, اپنے خاندان کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. میں اپنے مہمانوں ڈاکٹر سلمیٰ کوثر صاحبہ, ڈاکٹر عقیل جاوید صاحب اینڈ ڈاکٹر ہما چشتی صاحبہ کا مشکور ہوں, اور خاص طور پہ کمیونٹی آف ہومیوپیتھ پاکستان کی قیادت کا مشکور ہوں کہ آپ ہومیوپیتھی اور ہومیوپیتھ کی ترقی اور ترویج اور پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں, اور لوگوں کو بتاتے ہیں, پبلک کو بتاتے ہیں, عوام کو بتاتے ہیں
کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج از دا بیسٹ وے آف ٹریٹمنٹ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. ہومیوپیتھی پائندہ باد.